जाकिर भाई, मैं एक सवाल हिंदी में पूछूंगा। यहाँ बहुत से मुसलमान भाई बहनें मौजूद हैं, इसलिए उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। मुझे माफ कीजिएगा, मेरा नाम महेश मेहता है। मैं एक कारोबारी नहीं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक़द्दस आसमानी किताबें यानी तौरात, ज़बूर और इंजील, जो कि बिल तरतीब हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थीं, वो आज अपनी असल और मौजूदा शक्ल में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये तीनों अजीम किताबें अब अपनी असली हालत में नहीं रहीं। उन लोगों ने गलती की है, यही मुसलमान कहते हैं। आप जो भी है, दूसरी बात यह है कि कुरान में अहले किताब कई बार कहा गया है, यानी यहूदी और ईसाई। तो अगर अल्लाह हमारे साथ है तो वो हमें अपना पैगाम देगा। जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ये करो वो करो। तो एक आदमी ने ये किताब लिखी है और जो 25 पैगंबर बाइबल में हैं वो सब कुरान में भी हैं। तो ये क्या है? ये अजीम अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, तो वो ये नहीं कहेगा कि यहूदी ईसाई, यानी वो यहूदियों और ईसाइयों को जानता था। मेरे ख्याल में ये इंसान का काम है, मेरी नज़र में। और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, आप जानते हैं मैं बहुत से सफ़र करता हूँ। उसे पहले सवाल का जवाब देने दो, फिर हम आपको दूसरे सवाल की इजाजत देंगे। भाई सवाल पूछो। वो कहते हैं और मैं महेश भाई को जानता हूँ, वो 1991 से IRF में आ रहे हैं। ओह, और वो मुसलमानों से भी ज्यादा IRF से वीडियो कैसेट्स लेता है। तो IRF में उसकी फहरिस्त है जो सबसे ज्यादा वीडियो कैसेट्स, लिटरेचर वगैरह लेता है। महेश भाई ने सवाल पूछा कि जैसे पहले सहीफे, जैसा कि कुरान कहता है, तौरात, ज़बूर, इंजील, जो मूसा, दाऊद, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, कि मुसलमान कहते हैं कि ये बदल गए हैं। तो कुरान में जब कुरान यहूद के बारे में बात करता है कि ए अहले किताब, यहूदियों और ईसाइयों से, तो जब इस तरह बात की जाती है तो क्या कुरान भी इंसानों ने ही लिखा है? दुरुस्त है। आपका सवाल यह है कि यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कैसे बात की जाती है। भाई, अगर आप मेरी पिछली तकरीर में आए होते, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है? क्या आप इस तकरीर में मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था। वो तकरीर, इस मौजू पर तफसील से बात की गई थी। मेरा इरादा पूरी तकरीर दोहराने का नहीं है। मैंने तफसील से बताया कि लोग क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद लिखा। वो 2 घंटे की गुफ्तगू में दोहरा नहीं सकता। मगर आपके सवाल पर आते हैं कि ए अहले किताब के खिताब से ये कैसे साबित होता है कि ये इंसान का कलाम है। भाई, अगर आप कुरान में तज्जिया करें, जैसा कि आपने दुरुस्त कहा कि मेरा नाम 25 रसूलों ने लिया है, और अल्लाह ताला के जिन रसूलों का जिक्र है उनमें से अक्सर यहूदी है। और अगर आप देखें कि ये नाम बाइबल में भी मज़कूर हैं, तो तकरीबन 1/3 से ज्यादा कुरान का खिताब यहूदियों से है। क्यों? मिसालें देना कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर एहसान किया, या बनी इसराइल, वो एहसान ना करो जो हमने तुम पर किया था, लेकिन तुमने ऐसा किया, फला फला काम किया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद में दी गई मिसालें हैं कि पहले भी नबी आए थे। इन लोगों के नजदीक कुछ लोगों ने नबी को झुटलाया, कुछ लोगों ने नबी को मान लिया। तो जब ये मिसाल दे रहा है तो कहता है, ठंडा कहो ए अहले किताब, तला आम शराइत पर आओ, क्या माप में रहे। तो कुरान हमें मुसलमानों को बता रहा है कि तुम्हें अहले किताब से बात करनी है। अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जिन पर वही नाजिल हुई। खास तौर पर इस कुरान में जब अहले किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद यहूद व नसारा, यानी यहूदी और ईसाई हैं। तो अल्लाह मुसलमानों से फरमा रहा है कि अहले किताब से बात करो। अल्लाह ये भी फरमाता है, या अहले किताब, ए अहले किताब। इसका मतलब ये है कि कुरान ना सिर्फ मुसलमानों या अरबों से मुखातिब है, बल्कि अहले किताब से भी मुखातिब है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि ये आखिरी और हतमी वही, यानी कुरान मजीद, सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। अगर ये इंसानी तसनीफ होती, जैसा कि आप कहते हैं, तो अल्लाह ताला कभी ये न फरमाता, जाओ और यहूदियों और ईसाइयों से पूछो। ये बात उनकी किताबों में भी मज़कूर है। उस वक्त बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे यहूदी और ईसाइयों के बारे में जो कुछ माजी में हुआ था। जब उन्होंने तहकीक की तो वो सच साबित हुआ।
مزید یہ کہ اس میں پیشگوئیوں کا بھی ذکر ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے۔ تفصیل کے لیے میری تقریر دیکھیں۔ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میں 55 سے زیادہ ممالک کا سفر کر چکا ہوں، اور قرآن و حدیث بت پرستی سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں دوسرے مذہب جیسے عیسائیت، بدھ مت، چینی مذہب، جین مت اور دیگر سب مذاہب میں بت پرستی پائی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مسلمان، شاید دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 15 سے 20% ہے، تو کیا باقی سب لوگ غلط ہیں؟ آپ جانتے ہیں عیسائیوں میں بھی، چاہے وہ اینگلیکن چرچ ہو یا روسی آرتھوڈاکس یا یونانی آرتھوڈاکس یا کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ، اور چینیوں کے ہاں بھی ان کے ہاں خدا کے بڑے مجسمے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سب غلط ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تقریباً 15 سے 20% ہیں، کچھ لوگ 25% بھی کہتے ہیں۔ جو بھی ہو، آپ 15% کہیں یا 20%، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بت پرستی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ بدھ مت بڑے مجسمے بناتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ بھائی، اسلام میں اکثریت نہیں جیتتی، اسلام میں حق غالب ہے۔ اکثریت لوگوں نے چند 100 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا چپٹی ہے۔ اکثریت، کیا آپ جانتے ہیں کہ چند 100 سال پہلے لوگوں کی اکثریت نے کہا تھا کہ دنیا چپٹی ہے یا دنیا فلیٹ ہے؟ میں تو اکثریت لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں اللہ قرآن میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل اپنی فطرت کے اعتبار سے مٹنے والا ہے۔ اس لیے اسلام میں اکثریت کبھی نہیں جیتتی۔ اگر آپ امریکہ جائیں تو امریکہ میں فحش مواد کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے۔ کیا آپ فحش نگاری پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، بہت سے یورپی ممالک۔ کیا تم فحش نگاری کو مانتے ہو؟ میں یقین، بہت اچھے انسان، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن مغربی دنیا میں لوگوں کی اکثریت فحش نگاری پر یقین رکھتی ہے، تو کیا آپ فحش نگاری پر یقین کریں گے؟ کیا فحش مواد دیں گے؟ بہت اچھا کم۔ دیکھیں، آپ سچ کے قریب ہیں تو اکثریت کبھی نہیں جیتتی۔ جہاں تک آپ کا خیال ہے کہ عیسائیت میں بت پرستی ہے، عیسائیت میں بت پرستی نہیں ہے۔ عیسائی بت پرستی مانتے ہیں، جیسے کچھ مسلمان غلط کام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عیسائی بائبل پڑھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے عیسائی بائبل پڑھی ہے، تو اس میں ذکر ہے بائبل کی کتاب استثناء میں باب نمبر 5 آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں کہ تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی شبیہ نہ بناؤ۔ قادر مطلق خدا پرانے عہد نامے میں فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی شبیہ نہ بناؤ، نہ کسی چیز کی، نہ کسی صورت کی، نہ آسمان میں اوپر، نہ زمین میں نیچے، اور نہ ہی زمین کے نیچے پانی میں۔ تم ان کی عبادت نہ کرو، نہ ان کے آگے جھکو، کیونکہ میں تمہارا خداوند ایک غیرت مند خدا ہوں۔ یہی پیغام کتاب خروج میں بھی دہرایا گیا ہے، باب نمبر 20 آیت نمبر 3 سے 5 تک، کہ تم میرے لیے کوئی تراشی ہوئی شبیہ نہ بناؤ، نہ کسی چیز کی، نہ کسی صورت کی، نہ آسمان میں اوپر، نہ زمین میں نیچے، اور نہ ہی زمین کے نیچے پانی میں۔ تم نہ ان کے آگے جھکو، نہ ان کی عبادت کرو، کیونکہ میں تمہارا خداوند ایک غیرت مند خدا ہوں۔ تو پرانے عہد نامے کے مطابق بت پرستی منع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 17 سے 20 میں مذکور ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جو کوئی ان میں سے سب سے چھوٹے حکم کو توڑے گا اور دوسروں کو بھی ایسا سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، اور جو کوئی ان احکام کو پورا کرے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ جب تک تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہو، ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ یعنی اگر آپ آسمانی بادشاہی چاہتے ہیں تو عیسیٰ کے مطابق آپ کو عہد نامہ قدیم کے تمام قوانین ماننے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی کوئی تصویر بنانا منع ہے، پھر بھی وہ بنا پائے، کیوں؟ تمام عیسائی نہیں بناتے، پروٹیسٹنٹ نہیں بناتے۔ آپ کی عیسائیوں کے بارے میں معلومات کچھ کم ہیں، آپ ابھی طالب علم ہیں۔ کیتھولک بناتے ہیں، وہ مجسمہ بناتے ہیں، اسی وجہ سے پروٹیسٹنٹ احتجاج کرتے۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو بائبل کے مطابق آپ کو خدا تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ میں آپ سے متفق ہوں،
زیادہ تر ہندو بت پرستی کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی مجسمے نہیں ہے، کوئی بتمی ہے۔ بھائی کیا آپ بت پرستی کرتے ہیں؟ میں کر رہا ہوں نہیں، لیکن آپ وید کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں تمام مذاہب کو مانتا ہوں، سب ایک ہیں، میں مانتا ہوں۔ تمام مذاہب؟ آپ جانتے ہیں خدا جانتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں خدا تمام مذاہب کو جانتا ہے۔ بھائی اگر آپ تمام مذاہب کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کو مان رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ہندو مت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بھائی، آپ فالو نہیں کر رہے۔ ہندو مت نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا اس وقت سو رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے ساری زمین اور آسمان پیدا کی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہر مذہب کی اپنی جگہ ہے، جیسے اسلام۔ بھائی ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں، وہاں ایک لمبی قطار ہے، میں آپ کے اگلے سوال کا جواب دوں گا، اس کے بعد قطار کے پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اپنے سوال پوچھنے کی پوری اجازت ہے۔ آپ ہیں کیا خدا سوئے؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا قائم بالذات ہے، اسے سونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں سونے کے محتاج ہی ہیں، آپ اور میں آرام کے محتاج ہے، خدا کو سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہر انسان کو اسلام کے سوا اپنی مرضی کے آگے جھکا دیتا، اگر وہ چاہتا تو بہت آسان تھا، بس کن فیکون کہہ دیتا۔ لیکن یہ آخرت کے لیے ایک آزمائش ہے، خدا آپ کو آزما رہا ہے، خدا مجھے آزما رہا ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ آپ کو آسانی سے بت پرستی سے روک سکتا ہے، لیکن پھر آزمائش کہاں ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اصول بتا دیے ہیں، اب کیا آپ اس اصول پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ سب مذاہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ نہ ہندو مت پر عمل کر رہے ہیں، نہ اسلام پر، نہ عیسائیت پر، نہ سکھ مت پر، نہ بدھ مت پر۔ بدھ مت کی کسی بھی کتاب، دھم پاڑا یا کسی اور صحیفے سے مجھے کوئی حوالہ دیں جہاں بدھ نے کہا ہو کہ میری مورتی بناؤ۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہاں کہا گا؟ فرض کریں کل اگر کوئی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی بناتا ہے، اگر وہ مورتی بناتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی مورتی بنائی جائے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص بھٹک جائے اور غلط کام کرے، چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، وہ بات سچ نہیں بن جاتی۔ بدھ نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی مورتی بنائی جائے۔ تو اگر کوئی بدھ مت کے مجسموں کے خلاف ہے تو وہ بدھ مت والوں کی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بدھ کا بڑا مجسمہ بنا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدھ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اگر آپ مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پیروکاروں کو نہ دیکھیں۔ بھائی مہیش، مجھے نہ دیکھو، کتاب کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھو، وید پڑھو۔ کم از کم جو چیز مشترک ہے اس پر عمل کرو، جو چیز مشترک نہیں ہے اسے ایک طرف رکھ دو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سب مذاہب کی پیروی کرتے ہیں تو آپ ہندو مت کی پیروی نہیں کر رہے، آپ عیسائیت کی بھی پیروی نہیں کر رہے، آپ اسلام کی بھی پیروی نہیں کر رہے۔ سب کو چھوڑ دو۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ کم از کم جو چیز مشترک ہے اس پر عمل کریں، جو چیز مشترک نہیں ہے اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ تو وہ بھی نہیں مان رہے جو مشترک ہے۔ سب مذاہب کی پیروی کرنا تو دور کی بات ہے، جس دن آپ بت پرستی چھوڑ دیں گے تب میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم آپ سب مذاہب کے ایک بڑے حصے پر عمل کر رہے ہیں۔ جس دن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لیں گے تب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادہ تر بڑے مذاہب کے 2 اہم ستونوں پر عمل کر رہے ہیں۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ میرا نام آرٹی ہے، میں غیر مسلم ہوں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو سن سکوں اور اسلام کو سمجھ سکوں۔ آپ کی بات سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو امن و ہم آہنگی اور سائنسی اور عقلی عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خدا کے پورے تصور پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ اور اگر یہ اتنا عقلی مذہب ہے تو پھر جنت اور دوزخ کے پورے تصور پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ سیتا نے سوال کیا ہے کہ اس نے لیکچر سنا اور وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور یہ ایک سائنسی مذہب ہے، یہ ایک عقلی مذہب ہے۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگر اسلام ایک عقلی مذہب ہے تو پھر یہ خدا پہ کیسے ایمان رکھتا ہے، یہ جنت اور دوزخ پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ بہن، خدا پر ایمان لانے کا واحد طریقہ سائنس کے ذریعے ہے۔
آج اگر مجھے کسی ملحد کو قائل کرنا ہو تو میں صرف قرآن اور سائنس کی مدد سے ہی یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ آج میرے پاس سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے۔ پہلے معجزات تھے، پھر ادب اور شاعری کا دور آیا۔ ہر دور میں قرآن معجزوں کا معجزہ ہے، یہ ہر زمانے کا معجزہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ نے میری بات سنی ہو تو میں نے یہ ثابت کیا ہے، کیونکہ جو شخص سائنس پر یقین رکھتا ہے اگر وہ عقل مند ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر وہ سائنس پر یقین نہیں رکھتا، اگر وہ عقل مند نہیں ہے، اگر وہ سمجھ نہیں رہا، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج سائنس خدا کو نہیں مٹا رہی، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے ماڈلز کو مٹا رہی ہے۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، خدا کے تصور کے بارے میں آج زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ ماضی میں فرانسس بیکن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سائنس کا تھوڑا سا علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے، لیکن سائنس کا گہرا علم آپ کو خدا پر ایمان لانے والا بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، یعنی جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ اب اگر آپ قرآن کا تجزیہ کریں تو جو کچھ بھی قرآن سائنس کے بارے میں کہتا ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کے بارے میں کہی گئی 80% باتیں 100% درست ثابت ہو چکی ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں، زمین کی شکل کے بارے میں، چاند کی روشنی، سورج کا گھومنا اور گردش کرنا، پانی کا چکر، ارضیات، نباتات وغیرہ کے بارے میں۔ قرآن میں سائنس کے بارے میں کہی گئی 80% باتیں 100% درست ثابت ہو چکی ہیں۔ باقی 20% باتیں مبہم ہیں، نہ صحیح ہیں نہ غلط۔ تو میری منطق یہ کہتی ہے کہ جب 80% باتیں 100% درست ہیں اور باقی 20% نہ صحیح ہیں نہ غلط، 20% میں سے 0.1% بھی غلط ثابت نہیں ہوئے، میری منطق کہتی ہے کہ انشاءاللہ 20% بھی درست ہوگا۔ تو جنت اور جہنم، فرشتے، جن، سائنس اتنی آگے نہیں بڑھی۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، شاید اسی فیصد قرآنی آیات کو سمجھنا ہے جو سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کل شاید 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس جنت کی بات کرے گی، جہنم کی بات کرے گی، جنوں کی بات کرے گی۔ تو میری منطق کہتی ہے یہ کوئی غیر منطقی عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک منطقی عقیدہ ہے۔ جب اسی فیصد بالکل درست ہے اور باقی 20% میں بھی ذرا سی غلطی نہیں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سائنٹیفک طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ جہنم یا جنت نہیں ہے۔ وہ صرف کہہ سکتا ہے میں نہیں جانتا، شاید ہے شاید نہیں ہے، یہ مبہم ہے۔ تو میری منطق کہتی ہے جب 20% مبہم ہو، نہ صحیح ہو نہ غلط، جب اسی فیصد 100% درست ہے، میں سائنسی اور عقلی سوچ رکھنے والا انسان ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ 20% بھی درست ہوگا۔ اسی وجہ سے میں جنت، جہنم، فرشتوں اور جنات پر ایمان رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ مجھے ابھی بھی کچھ وضاحت چاہیے، مجھے کچھ وضاحت درکار ہے۔ کیا یہ اسی سوال سے متعلق ہے؟ جی ہاں جی ہاں۔ اصل میں آپ نے کہا کہ سائنس بھی خدا پر یقین رکھتی ہے یا اسلام بھی ایسا کرتا ہے، تو پھر اس نے خدا یا جنت یا جہنم کے بارے میں کیا ٹھیک ٹھیک وضاحت دی ہے؟ بہن، کیا آپ نے میری پوری بات سنی کی؟ جی ہاں۔ کیا آپ نے میری پچھلے ہفتے کی تقریر سنی؟ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ نہیں سر۔ تو کیا؟ پہلی تقریر؟ تو اس تقریر میں نے 15 منٹ صرف کیے کہ مختصر طور پر وہ سب کچھ دہرا دوں جو میں نے ہم سے کہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کیسٹس ریکارڈنگ لے لیں۔ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور میں نے وہاں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک ملحد کو بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیا ہے، جو میں نے آج مختصر طور پر اور تیزی سے کیا۔ تو میں نے ثابت کیا کہ خدا کا وجود لازمی ہے۔ اگر خدا کا وجود نہیں ہے تو یہ قرآن کس نے لکھا؟ یہ قرآن 1400 سال پہلے کس نے لکھا؟ بات تولیے۔ تو پھر یہ قرآن کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ خالق نے لکھا، اللہ نے لکھا، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ معاف کیجئے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت میری توبہ کے موضوع پر تقریر ہے بہن، آپ ویڈیو کیسٹ لے سکتی ہے۔ اسی طرح کی تقریر میں نے 1995 میں بمبئی میں بھی کی تھی۔ میں کچھ رضاکاروں، خاص طور پر خواتین رضاکار سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو میری 1995 میں بیلا ماتوشری میں کی گئی تقریر کی ایک کاپی دے دیں۔ وہ تقریر لے لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو خدا کی وضاحت اور اس کے وجود کے بارے میں مزید تفصیلات ملیں گی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو،
قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000، تو تمام انبیاء نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی اور اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننے والے بن جائیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات مانی اور جتنے بھی لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو قبول کیا، تو وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوئے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوئے، آخرت میں بھی۔ نوح علیہ السلام کی میں بات کرتا ہوں، 1000 سال تک انہوں نے محنت کی۔ خود ان کے بیٹے کنعان ان کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نہیں، اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس کے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ اور وہی تجری بہم فی موج کالجبال وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا۔ مشقت بڑے الفاظ اور مشفق بڑے الفاظ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے حفاظت کرے گی، یعنی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی پہاڑ تک آ نہیں سکتا، لہٰذا میں بچ جاؤں گا۔ تو پیغمبر ہوتے ہیں، ذرا ان کا جواب بھی سنیے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، بیٹے آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، إِلَّا مَن رَحِمَ، لیکن جس پر اللہ کی رحم ہو، اور اللہ کی رحم اس پر ہے جو اس کشتی میں ہوگا۔ تو یہ مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان چل رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ باپ پیغمبر ہے اور بیٹا جو ہے نا وہ اپنے باپ کی جو ہے نا بات نہیں مان رہا۔ تو اس کے یعنی ان دونوں کی یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایک پانی کا ایک لہر آتا ہے اور اس کا جو بیٹا کنعان ہے اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے مولا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی اولاد کو میں بچاؤں گا، لیکن میرا بیٹا تو چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا جو عمل تھا وہ نیک نہیں تھا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اگر وہ ان کا بیٹا بھی ہو تب بھی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سوال ہوا کہ یہ قرآن کی پروف کیا ہے کہ یہ اصلی حالت میں ہے؟ 1450 سال گزر گئے، ابھی تک اپنی اصلی حالت میں یہی پروف ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں حفاظ آپ کو ملیں گے، اس کے ہر زمانے میں اس کے حافظ کرام آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو قرآن سنائیں گے اور جو کہ آپ کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ یہ قرآن اپنی آخری کتاب ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔